बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। आपका मेज़बान हसन आसिफ़ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ। नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक है इम्तहान और आजमाइश। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसकी आजमाइश या यूँ कहें कि इम्तिहान ना लिया गया हो, ख़ासकर परवरदिगार आलम की तरफ से। या हम यूँ कह सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो हमारी जो आजमाइश होती है या हमारे जो इम्तिहान होते हैं, जो इम्तिहानात होते हैं, बहुत सख्त होते हैं, लेकिन यकीन जानिए जो सख्तियां झेल जाते हैं उसका फल भी बहुत अच्छा होता है। वहीं अगर हम दुनिया की तरफ गौर व फिक्र करें तो कोई नबी ऐसा नहीं गुज़रा जिसकी अल्लाह ने आजमाइश ना की हो और जिससे कोई इम्तिहान ना लिया गया हो। हम आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस्तकबाल करेंगे आपके और हमारे खुसूसी मेहमान मौलाना फैज़ अब्बास साहब का, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आगा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़िबला, बात हो रही है इम्तिहान और आजमाइश की। अभी जैसे मैंने तमहीद में कहा कि कोई ऐसा नबी नहीं गुज़रा जिसका अल्लाह ने इम्तिहान ना लिया हो, क्योंकि सभी को इम्तिहान के ज़रिए अपनी आजमाइश का जो एक हदफ है वहाँ तक पहुँचना पड़ा, और जब हमारी आजमाइश अच्छी होती है तभी हम मंजिल मकसूद तक पहुँच पाते हैं। सवाल ये बनता है यहाँ पर हमारा कि कुरान मजीद में आजमाइश को लेकर क्या कहा गया है, ये ख़ासकर हमारे नाज़रीन को बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन सवाल है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ चैनल विन के तमाम स्टाफ़ का और उसके मालिकान और उससे रब्त रखने वाले तमाम मोमिनीन व मोमिनात का और अपने नाज़रीन का। आपका भी बहुत बहुत शुक्र। खुदावंद आलम का शुक्र है कि आज इस समाज में हमारे पास ऐसे ज़राए मौजूद हैं कि जिनके ज़रिए से हम कुरानी तालीमात को भी फैला सकते हैं और अहले बैत के पैगाम को भी हम नशर कर सकते हैं, क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत की ये जाज़बियत है और ये कशिश है कि जब उनकी बातों को लोगों तक पहुँचा दिया जाए तो फिर लोग ख़ुद उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। ख़ुद मासूम की हदीस है कि तुम्हारा काम है हमारी बातों को लोगों तक पहुंचा देना। वो हमारे अंदर जज़्ज़ाबियत है कि लोग हमारी तरफ फिर खिंचकर चले आएंगे। चैनल विन बेहतरीन काम कर रहा है। पिछले 20-30 बरस से ये जो काम हो रहा है, खुदा का शुक्र है कि ये पैगाम कुरान और पैगाम अहले बैत न सिर्फ ये कि मज़हब तशय्यो, न सिर्फ ये कि दीन इस्लाम, बल्कि तमाम मज़ाहिब वाले और तमाम अदियान वाले इस चैनल को देखते भी हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। मुझ जैसे तालिब इल्म अलबत्ता आते हैं, कुछ बातें करके जाते हैं, मगर ज़्यादातर जो उलमा हमारे आते हैं वो कोई ना कोई एक अच्छी बात भी करते हैं। खुदावंद आलम कबूल फरमाए हम तमाम अफराद की काविशों का। आजमाइश के सिलसिले से ये एपिसोड शुरू हुए हैं, और जैसा आपने ज़िक्र किया है कि अंबिया की भी आजमाइश हुई है, तो क्या कुरान में ज़िक्र है? बिल्कुल है। खुदावंद आलम ने सूरह मुल्क की दूसरी आयत में इंसानी ज़िंदगी के फ़लसफ़े को हमारे सामने रखा है। आप सुनते रहते हैं मजालिस में सूरह मुल्क में परवरदिगार सूरह मुल्क का आगाज़ करता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथों में मिल्कियत है, हुकूमत है, कुदरत है और जो हर शय पर कादिर है। चूँकि ये परवरदिगार हर शय पर कादिर है, फिर वो अगली आयत में, दूसरी आयत में कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात। ये वही परवरदिगार है जिसने मौत को खल्क़ किया है और ज़िंदगी को। खालिक़ मौत व हयात परवरदिगार है। फिर वो फ़लसफ़ा बयान कर रहा है कि ये जो ज़िंदगी खल्क़ हुई है, ये जो मौत उसने बनाई है, क्यों बनाई है? लियब्लुवकुम, ताकि वो आज़माए, ताकि वो बला में डाले, इम्तिहान ले तुम्हारा, और अय्युकुम अहसनु अमला, और ये देखे कि इस आज़माइश के बाद तुम में से कितने ऐसे अफराद हैं कि जो नेक अमल करते हुए अपनी हैसियत को अपने सामने रखते हुए परवरदिगार के सामने सुरखरू हो जाते हैं। तो मालूम ये हुआ कि अगर दुनिया में किसी के पास ज़िंदगी है, कोई बाहयात है, तो उसके ऊपर ये आजमाइश आनी ही आनी है, उसको इम्तिहान देना ही देना है, क्योंकि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा ये है।
اگر یہ آزمائش نہ ہوتی تو زندگی نہ ہوتی، اگر یہ امتحانات نہ ہوتے تو اس کائنات میں ہمارا وجود نہ ہوتا۔ ہم جو اس وقت زندہ ہیں آزمائش کے لیے ہیں، ایک دن موت کا ذائقہ چکھیں گے تو وہ بھی ہماری آزمائش کے لیے ہوگا۔ اس آیت میں باقاعدہ طور پر واضح کر دیا گیا۔ قرآن کریم نے جب بات آزمائش کی ہے، چونکہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کیا انبیاء کی بھی آزمائش ہوئی، تو بہت مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی کہ جس میں پروردگار حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرتا ہے، یعنی عام انسانوں کا صرف یہ امتحان اور آزمائش نہیں ہے، حضرت ابراہیم سے کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ جب مبتلا کیا حضرت ابراہیم کو ان کے پروردگار نے، یعنی مبتلا کیا یعنی بلا میں ڈالا، یعنی امتحان لیا، ان کی آزمائش ہوئی کلمات کے ذریعے، حالانکہ انہوں نے اپنے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی اور پھر پروردگار نے انہیں ایک درجہ عطا کر دیا۔ تو نہ صرف یہ کہ عام انسانوں کے لیے یہ آزمائش قرآن نے بیان کی ہے، یہ امتحان بیان کیا ہے ہر ذی حیات کے لیے، بلکہ انبیاء کو بدرجہ اولا اس امتحان کے میدان میں اتارا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ان کے درجات بلند ہو۔ انبیاء کے بھی درجات بلند ہوتے ہیں اور اس آزمائش میں کامیاب ہونے والے عام مومنین کے بھی درجات بلند ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا ذکر کیا گیا۔ بے شک بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ایک آزمائش ہے، دوسرا ہے عذاب۔ چھوٹی سی بات، فرعون کو غرق کیا، موسیٰ کو بچا لیا ان کی قوم کے ساتھ۔ تو ہم چاہیں گے اسی سے ربط دیتے ہوئے کچھ روشنی ڈالتے ہوئے کہ عذاب اور آزمائش میں کیا فرق ہوتا ہے؟ احسنتم۔ عام طور پر جب بھی پروردگار کی طرف سے کوئی بھی امتحان کسی بندہ خدا کا لیا جاتا ہے تو وہ اکثر یہ سوال آتا ہے ہم جیسے طالب علموں کے پاس کہ مولانا ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم کوئی گناہ انجام نہیں دیتے، ہر نیک کام کرتے ہیں، مگر اللہ ہماری آزمائش پہ آزمائش لیے جا رہا ہے، کہیں یہ عذاب تو نہیں ہے؟ یعنی یہ جو آزمائش ہو رہی ہے کہیں یہ عذاب تو نہیں ہے؟ اس کا جواب اکثر یہ ذہن میں آتا ہے۔ معصومین نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو جب بھی کبھی کوئی امتحان کا موقع آتا ہے، تمہارے اوپر بلا آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، گویا تم معرض امتحان میں جاتے ہو، تو ہمیشہ یہ اگر دیکھنا چاہو کہ یہ تمہارا امتحان ہے تمہاری ترقی کے لیے یا تمہارے گناہ کی سزا ہے، اگر یہ جاننا چاہتے ہو تو معیار یہ ہے کہ اس آزمائش کے ذریعے تم یہ دیکھو کہ تم اللہ سے نزدیک ہو رہے ہو اس آزمائش کی وجہ سے یا دور ہو رہے ہو۔ بہت اچھی بات۔ اگر اس پریشانیوں میں، اس امتحان میں، اس بلا اور اس آزمائش میں تم اللہ سے اور نزدیک ہوتے چلے جا رہے ہو تو پھر یہ تمہاری آزمائش تھی جس میں تم کامیاب ہو رہے ہو، اللہ تمہیں آزما رہا ہے اور تم کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہو۔ لیکن اس بلا اور اس آزمائش اور اس امتحان کے بعد تم پروردگار سے دور ہوتے چلے جا رہے ہو، اللہ سے دور ہو رہے ہو، اپنے عقیدے میں تم خراب ہوتے چلے جا رہے ہو یا شکایتیں کرتے چلے جا رہے ہو، اور جو کل تک مثال کے طور پر 5 وقتہ نمازی تھا، اول وقت نماز پڑھ رہا تھا، مگر ذرا سا امتحان آیا، ذرا سی پریشانی ہوئی، اب نماز صبح قضا ہونے لگی، نماز ظہر قضا ہونے لگی، تو اب اگر اس مصیبت کے بعد انسان اللہ سے دور ہونے لگ جائے گا تو پھر یہ عذاب کہلائے گا۔ یعنی چیز وہی ہے، معیار اللہ نے بنایا ہے خود کہ اگر ہماری قربت ملے گی اس امتحان سے تو پھر یہ آزمائش ہے جس سے تمہیں ترقی ملنے والی ہے، اور اگر یہ مصیبت اور یہ بلا تمہیں ہم سے دور کر رہی ہے تو پھر تمہارے اعمال کا عذاب تمہیں اس دنیا میں دیا جا رہا ہے۔ بے شک بے شک، بہت اچھی بات۔ اچھا دیکھیے آگا یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑی چیز بہت سے لوگوں کے اندر یہ انفیریٹی کمپلیکس کہیں یا پھر مسکنسیپشنز کہیں جو دماغوں کے اندر آتا ہے کہ فلاں کو دیکھا، اونچی عمارتیں دیکھی، بڑھیا گاڑیاں دیکھی، سب کوئی کہنے نہ جانے یہ کیسے لوگ ہیں، ان کو اللہ بنا سوچے سمجھے دے رہا ہے، خوب دے رہا ہے، خوب دے رہا ہے، اور ہم لوگ ہیں کہ ہم پریشان ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنے سجدے کرتے ہیں، اتنی دعائیں مانگتے ہیں، کہیں سے پوری کیا بنا آزمائش کے ہماری دعائیں پوری ہو سکتی ہیں؟ احسن، تم آپ نے ایک بڑے ظریف نقطے کی طرف متوجہ کیا اور جس کو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں جو اللہ سے جتنا نزدیک ہے وہ اتنا آرام میں رہے۔ اس جملے کو غور کریں، جو اللہ سے جتنا نزدیک ہے اتنا آرام میں رہے، اور جو اللہ سے جتنا دور ہے وہ اتنی پریشانی میں رہے۔ یہ ایک مسلمان کی خواہش تو ہو سکتی ہے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ یعنی عام طور پر ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اگر ہم نے نماز شروع کر دی ہے، اگر ہم روزہ وقت پر رکھ رہے ہیں، کوئی روزہ نہیں چھوڑ رہے، ہم ہر اللہ کی عبادت اور اطاعت کرتے چلے جا رہے ہیں، کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں، تو ہمارا اپنا خیال یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم اللہ پر گویا احسان کر رہے ہیں اس عبادت کے ذریعے تو اب اللہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہ ڈالے، یہ ہم سوچتے ہیں۔ لیکن جب ہم تاریخ بشریت کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں بالکل قانون برعکس نظر آتا ہے، اور ہم کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کی زندگی میں، 14 معصومین کی زندگی میں جو اللہ سے جتنا زیادہ قریب ہے اس کے لیے مصیبتیں اتنی زیادہ ہیں۔ جی،
یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے انبیاء سے زیادہ اللہ سے اور قربت کس کی ہو سکتی ہے؟ پھر انبیاء کے بعد ہمارے اماموں سے زیادہ اللہ سے اور نزدیک کون جا سکتا ہے؟ بھلا مولا کائنات سے زیادہ کوئی اللہ کے قریب ہے؟ کیا امام حسن سے زیادہ کوئی اللہ سے قریب نہیں ہے؟ لیکن جب ہم مصیبتوں کو اٹھاتے ہیں تو ان کے اوپر جو مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں وہ عام انسانوں پر نہیں ڈھائی گئی. بے شک بے شک. یعنی یہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر تم راہ خدا میں آؤ گے تو پھر تمہیں مصیبتیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. بہت اچھی بات. اور اب یہاں پر مولا کائنات کی وہ حدیث ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ اگر تم ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا مومن کے لیے، یعنی جو اصلی ایمان والا، صرف زبانی مومن نہیں، یعنی حقیقی جس کے قول، جس کے فعل، جس کے عمل، جس کی سیرت، جس کی صورت میں ایمان پایا جاتا ہے، اس مومن کے لیے دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے. اور قید خانے میں آرام نہیں ہوتا، مصیبتیں ہوتی ہیں. اور جو اللہ سے دور ہے، اسلام سے دور ہے، ایمان سے دور ہے، اس کے لیے یہ دنیا کیا ہے؟ یہ بہشت ہے. اب میں چونکہ یہ بات آئی ہے اس لیے ذکر کر دوں کہ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام لباس پہنے ہوئے تھے اور سواری پر تھے اور بازار سے گزر رہے تھے. سامنے سے آپ کو ایک فقیر نظر آیا کہ جو جس کا کام ہے لوگوں سے پیسے مانگتا ہے. وہ آیا تو اس کو کسی نے بتایا کہ یہ موسیٰ کاظم ہیں، پیغمبر اسلام کے بیٹے ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا. تو اس نے کہا میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. کہا ہاں وہ سب سے بات کرتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو. تو یہ آج کے کہتا ہے کہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں، وہ نبی تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں پروردگار نے ہمیں ان کی اولاد میں قرار دیا ہے. کہا میرا ایک سوال ہے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے جد یہ کہتے تھے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور جو اللہ کو نہیں مانتا، جو منکر ہیں یا جو کفار ہیں، ان کے لیے یہ دنیا بہشت ہے. کیا یہ پیغمبر نے کہا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ ہمارے اجداد نے کہا ہے، پیغمبر اسلام نے بھی کہا، مولا کائنات نے بھی کہا ہے، ہمارے تمام آبا و اجداد یہ کہتے رہے کہ یہ دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے. اس نے کہا کہ اگر یہ آپ کہتے رہے ہیں تو پھر میں تو اس دنیا میں برعکس دیکھ رہا ہوں. کہا کیا تم برعکس دیکھ رہے ہو؟ کہ دیکھیے آپ اپنے کو مومن سمجھتے ہیں، آپ ایمان والے ہیں، اللہ والے ہیں، رسول والے ہیں، اور میں نہ اللہ کو مانتا ہوں، نہ ایمان کو مانتا ہوں، نہ اسلام کو مانتا ہوں، میں کسی چیز کو نہیں مانتا. لیکن آج میرے پاس کھانے کے لیے نہ دو جون کی، ہماری زبان میں کہیں تو 2 جون کی روٹی ہے، نہ پہننے کے لیے لباس ہے، نہ کوئی مکان ہے. جبکہ میں نہ اللہ کو مانتا ہوں، نہ پیغمبر کو مانتا ہوں، نہ دین کو. جبکہ آپ اللہ کو مان رہے ہیں اور پیغمبر کو مانتے ہیں، اتنا بہترین لباس پہنے ہوئے ہیں اور بہترین سواری آپ کے پاس ہے. تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ دنیا آپ کے لیے بہشت ہے اور میرے لیے جہنم اور قید خانہ ہے. امام علیہ السلام دیکھیے، امام ہوتا وہ ہے کہ جو انسان کی عقل کے مطابق کلام کرتا ہے. ہر ایک کو علمی جواب نہیں دیا جاتا. بہت اچھی بات. امام نے اس کی ظرفیت کو دیکھا تو کہا کہ دیکھ، یہ جو تو کہہ رہا ہے وہ بالکل درست ہے کہ تیرا حال بہت خراب ہے جبکہ تو اللہ کو نہیں مانتا، اور ہمارا بظاہر حال اس وقت اچھا تجھے نظر آ رہا ہے. یہ اس لیے ہے کہ اگر تجھے آسمان کا پردہ ہٹا کر یہ دکھا دیا جائے کہ مومن کے لیے اللہ نے کیا کیا طے کر رکھا ہے اور کیا کیا اس کو دینے کا وعدہ کیا ہے، تو پھر اس دنیا کی تمام سہولتوں کے بعد بھی تجھے نظر آئے گا کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے. کیونکہ یہاں کے جو وسائل ہیں، یہاں کی جو سہولتیں ہیں، وہ وہاں کے وسائل اور سہولتوں کے سامنے زیرو ہیں. اور اگر تجھے یہ دکھا دیا جائے کہ اللہ نے اپنے منکر اور اپنا انکار کرنے والوں کے لیے کون کون سے عذاب رکھے ہیں، تو پھر اس دنیا میں بھوکا رہنا، پیاسا رہنا بھی تجھے بہشت معلوم ہوگا. بہت اچھا. کیونکہ وہاں کا معاملہ اصل ہے. یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، یہ زندگی ختم ہو جائے گی. مومن کے لیے اتنا کچھ رکھ دیا ہے کہ اس دنیا میں اس کو کچھ بھی مل جائے یہ قید خانہ ہی رہے گا. اور انکار کرنے والے کے لیے اتنے عذاب ہیں کہ یہاں دنیا کی سختیاں بھی اسے جنت معلوم ہوگی. مطمئن ہو گیا، وہ چلا گیا. لہٰذا اب میں پلٹ کر آؤں اپنی آخری بات کی طرف کہ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے تو یہ یقیناً ایک بے چینی سی ہو جاتی ہے، لیکن یہ موقع شکر ہے کہ اللہ کی نگاہ ہمارے اوپر ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تبھی تو ہمارا امتحان لے رہا ہے. بے شک. یہ ایک مطلب ذاتی طور پر اگر یہ دیکھا جائے کہ قلب میں ایک عجیب سے بے چینی یعنی ہے امتحان میں، بالکل آزمائش ہماری ہو رہی ہے. اسی میں ایک چھوٹا سا جواب دے دیں 2 منٹ میں کہ امیر کو امیر اور غریب کو غریب کیوں اللہ نے بنایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ عالم علل و معلول کہلاتا ہے. علت و معلول یعنی ایک دنیا کاز اور ایفیکٹ کی دنیا ہے. ایک عمل کرے گا، دوسرے پر عمل ہوگا. میں بالکل آپ سے ہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مان لیجئے کہ اس دنیا میں اس وقت 8 ارب لوگ ہیں. پروردگار ہر گھر والے کو 2-2 کروڑ روپے دے دے، یعنی ہر آدمی کروڑ پتی ہو جائے. تو اب مجھے بتائیے کیا ایک دن بھی یہ دنیا چل پائے گی؟ نہیں چل پائے گی. کیا جوتا سلنے والا جس کے پاس 2 کروڑ آ جائے گا وہ آپ کا جوتا سلے گا؟
کیا ٹیلر جو اپنی راتیں برباد کرتا ہے آپ کا کپڑا سلنے کے لیے، جب آپ کے پاس بھی، آپ بھی 2 کروڑ روپے کے مالک ہیں، اس کے پاس بھی 2 کروڑ ہے، تو وہ آپ کا کپڑا کیوں سلے گا؟ کیا بات ہے. دھوبی جو کپڑے آپ کے دھل رہا ہے اس کے پاس 2 کروڑ روپے آ جائے گا، آپ کے پاس بھی آ جائے، آپ کے پڑوسی کے پاس بھی آ جائے، وہ آپ کے کپڑے کیوں دھلے گا؟ ٹیچر جو آپ کے بچے کو پڑھا رہا ہے کہ اس کو مہینے میں تنخواہ ملے گی، جب اس کے پاس 2 کروڑ آ گیا وہ آپ کے بچے کو کیوں پڑھائے گا؟ بے شک. اگر یہاں پر مارکسزم جو کہلاتا ہے، جو یعنی برابری اگر وہ لے کے آ جاتا تو اس دنیا کا نظام نہیں چلتا. اس دنیا کی مجبوری تھی کہ یہاں پر چھوٹا بڑا رکھا جائے مال کے اعتبار سے، تاکہ میں آپ کے کام آ سکوں، آپ میرے کام آ سکیں. یہی آزمائش، یہی البتہ کہہ سکتے ہیں دنیا کا ہر عمل آزمائش ہے اگر اس کے ذریعے ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں. لہٰذا اس دنیا، اور دوسری اس کی مثال یہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی پریشانی نہ ہوتی، کوئی آزمائش نہ ہوتی تو زندگی نہیں چل سکتی تھی. دلیل میں ہمارے سامنے آج کے دور کی ایک بہترین مشین ہے جسے ہم ECG کہتے ہیں. ECG پر جب ہماری دل کی دھڑکنیں ناپی جاتی ہیں تو وہ زگ زیگ کرتی ہیں، زگ زیگ. جب تک وہ اوپر نیچے جا رہی ہیں، کبھی اوپر جاتی ہیں، کبھی نیچے آتی ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، تب تک زندگی چل رہی ہے. اور جب یہ فلیٹ ہو جاتی ہے، اسٹریٹ ہو جاتی ہے، تو فوراً موت ہو جاتی ہے. اگر اس کائنات میں سب برابر ہو جائیں گے عالم ختم ہو جائے گا. اس کو چلانے کے لیے اس کائنات کی، اس دنیا کی مجبوری یہ ہے کہ یہاں پر اوپر نیچے لگا رہے، کوئی آرام میں ہو، کوئی مصیبت میں ہو، تاکہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں. اور یہی آزمائش ہو کہ ہم کام آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر اسی ٹاپک کے ذریعے اور بھی بہت ساری چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے. یعنی امتحانات اور آزمائشیں جو دنیا خاص کر ہماری چل رہی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے دنیا میں زندگی گزارنا ہے، اسی کے ہی حوالے سے ہماری بات ہوگی. تو فی الحال ناظرین آپ دیکھتے رہیں، یہ ہمارا ٹاپک امتحان اور آزمائش. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ.